अस्सलाम वालेकुम। नए सूबों की पुकार, पंजाब की तकसीम के हवाले से बहुत अरसे से बात चल रही है। फिर सराइकी सूबे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वाज़ेह पोजीशन भी इख्तियार कर ली, लेकिन मामला जो है वो आगे बढ़ने की बजाय लगता है अभी मजीद तनाव का शिकार होगा। सदर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसकी रोशनी में स्पीकर साहिबा ने एक 14 रुकनी जो कमीशन है उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। जिन नामों की तफसील आई उसमें पंजाब से अरकान के नाम आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगे। वो बहुत से नाम तो आपको नजर आएंगे, लेकिन नून लीग वालों का इतराज ये है कि इसमें पंजाब की तकसीम की आप बात कर रहे हैं और पंजाब की नुमाइंदगी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अगर बात करें चौधरी शुजात तो आपको पता चलेगा गुजरात की पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा है। शरीफ फैमिली को कहें तो लाहौर उनका एक वो पावर बेस है, उसका जिक्र हो जाएगा। खोसाज का जिक्र है तो एक खास बेल्ट है, वहां की वो बिलोंगिंग नजर आ जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी का नाम लें तो वो आपको मुल्तान, वो पंजाब के जो बड़े बड़े एरियाज की नुमाइंदगी करते हुए बड़े पावरफुल फिगर्स हैं, टावरिंग पर्सनालिटीज हैं पाकिस्तानी सियासत की, वो इसमें हमें पूरी फहरिस्त में कहीं नजर नहीं आता। और नून लीग को यही इतराज है। फिर नून लीग का ये भी इतराज है कि फारूक सत्तार साहब का नाम है, वो कहते हैं कि एमक्यूएम की पंजाब में नुमाइंदगी नहीं है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को कमीशन में नामजद किया गया, वो कहते हैं JUIF की पंजाब में नुमाइंदगी नहीं है। हाजी अदील साहब अवामी नेशनल पार्टी से, उनको नामजद किया गया तो ANP की पंजाब में नुमाइंदगी नहीं है। तो इन इतराजात की वजह से नून लीग ने आज उस कमीशन का जो पहला इजलास था उसमें शिरकत ही नहीं की। उनका कहना यह है कि आप पंजाब की तकसीम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिसको कमीशन का सरबराह आज मुंतखब किया है, फरहतुल्लाह बाबर साहब, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, पर्सनली काबिल तारीफ आदमी है, लेकिन वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, उनका भी पंजाब से ताल्लुक नहीं है। इन्हीं इतराजात की रोशनी में नून लीग इजलास में आई नहीं है। तो पंजाब की तकसीम हो या दूसरे मुल्क के हिस्सों में जहां नए सूबों की डिमांड सामने आती है, वहां क्या करना चाहिए, हमें नेशनल लेवल के ऊपर क्या सोच अपनानी चाहिए, क्या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं उनकी खिदमात पहले हासिल करनी चाहिए कोई गाइडलाइन वज़ा करने के लिए, या सीधा हम पंजाब से इसी तरीके से स्पीकर के इस नोटिफिकेशन से किसी हतमी नतीजे तक पहुंच पाएंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हैं, वफाकी वजीर बराए सियासी अमूर। चांडियो साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में आपको। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं MQM से अब्दुल रशीद गोडेल साहब। गोडेल साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और वी होप कि हमें प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब और ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी ज्वाइन करेंगे। चांडियो साहब आप फरमाइएगा कि आपकी सोच पीपल्स पार्टी की है क्या, सिर्फ एक सराइकी सूबा बनाने तक महदूद है या इससे बढ़कर है? देखिए, जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, मैं एक तो मैं एक पल के लिए आपकी बात करूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कौमों से वाबस्ता मामला को, चाहे वो आइन हो, कानून हो या और कुछ ज़ाब्ते हों या कोई और पॉलिसी हो, उसको बहते पानी की तरह होना चाहिए। खड़ा पानी बदबूदार हो जाता है, बहते पानी की तरह जिंदगी रवां दवा है, तो उससे वाबस्ता मामलात को भी रवां दवा रहना चाहिए। अब रियासत भी इसी अंदाज से है। अगर मुल्क को, कौम को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो जाए तो कोई कबाहत नहीं है उसको तब्दील करने में, लेकिन देखना होगा कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान या मुल्क की सालमियत के लिए क्या ये फैसला अहमियत रखेगा। जब से मैं सियासी मैंने हो संभाला है, तब से मैं सराइकी सूबे की बात सुनता हूँ। ये आज नहीं है, ये अचानक नहीं है, ये पंजाब से दुश्मनी हरगिज़ नहीं है। उस जमाने में मैं समझता हूँ, जो मुझे याद है अपना जमाना, वो 68 से याद है मुझे। तो 68 से जलसों में हम सराइकी सूबे की बात सुनते थे और बड़े बड़े लोग बहावलपुर से, मुल्तान से शोरा इकराम आते थे, बड़ी बड़ी तकीरें, शायरी, नज़में पढ़ते थे, बड़ा जोश खरोश होता था। तो एक ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन क्योंकि वनूट था, वनूट ने सारे कौमों को ही हिला के रख दिया और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अब वो ख़त्म हुआ, यह ने आकर ख़त्म किया, फिर सूबाई खुद मुख्तियारी। दूसरी दो चीज़ें नदीम साहब में जो मैं सुनता था, वो कनकन लिस्ट और सूबाई खुद मुख्तियारी थी। चल चल कर इस हुकूमत ने पहली ये कमाल किया, अच्छी। और अब बहुत सारे लोग मुतमिन भी हैं, उनको अपन कौमी धारे में भी लिया है। इसी अंदाज से सराइकी सूबे का मामला भी उसी जमाने से सुनता हूँ। अब क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत है, जैसे उन्होंने दो और मसाइल को देखा है, इस पर भी उन्होंने बात की है और तकाजा होती रही। वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक भी सराइकी बेल्ट से था, उन्होंने बरबला ये बात की और लोगों ने भी की। मैंने कहा, मैं सुनता आ रहा था, सिर्फ गिलानी साहब की बात नहीं थी। ज़रूरत महसूस हुई कि भाई अब इस पे अमल दरामद किया जाए। हमारे भी मंशूर में ये था कि हम ये ज़रूर फैसला करेंगे।
اور اس کو بنائیں گے. ہمارا اجلاس پیپلز پارٹی کا جو مطبع نظر ہے وہ صرف سرائکی صوبے تک ہے اصل بات ہے, لیکن اس کے بعد پھر مسائل ہوئے. کسی نے بہاولپور کی بات کی ہے, کسی نے جنوبی پنجاب کی بات کی ہے, اس انداز سے باتیں ہوئی ہیں. تو اس کے لیے کمیشن کی تشکیل دینا ضروری تھی کہ بیٹھ کر باہمی صلاح مشورہ. یہ عام مسئلہ نہیں ہے لطیف صاحب, یہ بہت بڑی قومی اہمیت کا معاملہ ہے, حساس معاملہ ہے. قومی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کو حساس کہیں گے. اتنے انتشار کا شکار ہیں پاکستانی قوم کی حیثیت سے, اس وجہ سے مزید تنازعات کو ہم جنم دے سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل نہ کیا جائے تو. یہ درست ہے کہ حساس معاملہ, لیکن بعض چیزوں کو حل نہ کرنے کے لیے حساس بنا دیا گیا ہے کہ اس کو چھوا ہی نہیں جائے. اس میں تھوڑا اپنے ناظرین کی اس سے نہیں ہو سکتا. انڈیا میں 1956 آئی تھنک ٹو بی ایگزیکٹ, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنا تھا اور ان کے صوبوں کی ریاستوں کی تعداد تقریباً 2 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے. تو انڈیا پہلے سے مضبوط ہوا, کمزور نہیں ہوا نئے صوبے بننے کے بعد. لیکن انہوں نے 3 بنیادی چیزیں کیا طے کی, ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس کیا ہے, اکنامک وائبلٹی کیا ہے, اور پھر وہاں پہ یہ ایک لسانیت والا جو فیکٹر تھا یہ بھی ایک فیکٹر تھا. لیکن پہلی 2 بنیادیں یہ تھی اکنامک وائبلٹی اور ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس کہ وہ کیا ہے. ہم شاید ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھ رہے. ہم نے اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن نہیں بنایا, ہم نے فوکس صرف رکھا ہے سرائکی, بس اس سے ہٹ کے نہیں ہے ہمارا فوکس. دیکھیں بہت باتیں آپ کی درست ہے, میں مان لوں, لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ حساس ہے, اور اس کو میں کہہ رہا ہوں حساس کیا گیا ہے بہت سارے معاملات کو ہم سے دور کرنے کے لیے. کئی چیزیں میں نام لے سکتا ہوں, ذکر کر سکتا ہوں, اس وقت نہیں مناسب ہے. کئی ادارے, کئی آفیسز ہیں, آپ وزٹ نہیں کر سکتے, وزیر اعظم وزٹ نہیں کر سکتے. بھائی یہ حساس معاملہ ہے. بھائی وزیر اعظم سے بڑھ کر اور کیا کس کو ہوگا انفارمیشن ملکی معاملات کی. تو ایسی چیزیں ہیں. یہ بھی ایسا یہ سیاسی معاملہ تھا, جیسے ونیوٹ کو حساس بنا. ونیوٹ کی بات کرو گے تو ملک ٹوٹ جائے گا. وہ جناب ونیوٹ ٹوٹا, ملک تو نہیں ٹوٹا, ملک تو الحمدللہ مضبوط ہوا. ہمارا اعتقاد بڑھ گیا ہے, اعتماد بڑھ گیا ہے وفاق پر. یہ بھی ایسا, لیکن کیونکہ اس کو سیاسی بنایا جائے گا, اس پہ معاملہ ہو سکتا ہے, اس کو باہمی محبت کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اسی لیے قومی اسمبلی میں یہ معاملہ لایا گیا کہ قومی اسمبلی کے چیئرمین, کیونکہ وہ جو ہماری اسپیکر صاحب آئے, ان پر سب پارٹیوں کا اعتماد ہے اور ان پر گاہے بگاہے صاحب. اس میں ایک مجھے نون لیگ کے سینئر لیڈر تھے, ان سے بات ہو رہی تھی. ابھی خواجہ آصف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی میں پوچھوں گا, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا کامنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا پنجاب کی تقسیم کی آپ بات کر رہے ہیں تو سغرا امام جو عابدہ حسین صاحب کی صاحبزادی ہیں اور علی موسیٰ گیلانی جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں, وہ بیٹھ کے پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ کریں گے. یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ منس الہی اور شہباز شریف, وہ حمزہ شہباز سے بولیں کہ آپ سندھ کی ری آرگنائزیشن یا کے پی کے کی ری آرگنائزیشن یا بلوچستان کے اوپر بات کر لیں تو ریئیکشن آئے گا, رد عمل آئے گا. ہمیں میرے خیال زیادہ سنجیدہ سوچ کی بات تو ٹھیک ہے. اچھا خواجہ آصف صاحب کو لینے پہلے میں دوبارہ تہمینہ دولتانہ ایک بزرگ خاتون, خواجہ آصف صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. پنجاب کی تقسیم, اس کے اوپر نون لیگ نے آج وہ کمیشن تو بن گیا, اس میں اجلاس میں شرکت نہیں کی. کچھ وضاحت فرمائیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیا چیزیں نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے آپ نے شرکت نہیں کی؟ صاحب آپ ابھی خود ہی بڑی آرگومنٹ جو ہے سالڈ دے رہے تھے کہ پنجاب کی تقسیم ہو رہی ہے اور پنجاب اسمبلی یا پنجاب کے عوام کی میجورٹی جن کے ساتھ ہے یا پنجاب کے عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے ان سے پوچھنے تھا. اور یہ لوگ جو پنجاب میں منورٹی میں ہیں, پنجاب میں جن کو مینڈیٹ نہیں ہے جن کے پاس, وہ پنجاب کی تقسیم کر رہے ہیں, وہ اس طرح کر رہے ہیں, وہ اپنی ذاتی جو ہے وہ فریڈم یا اپنی جاگیریں جو ہیں پنجاب میں سے جو ہے وہ کارو آؤٹ کر رہے ہیں. یہ پنجاب کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے. ایک تو جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کا تو وہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں, ان کا سٹیٹس ہی جو ہے وہ نہیں ہے جو ایک جنرل الیکشن سے یا اڈلٹ سفریج سے جو الیکٹ ہو کے آتا ہے. دوسرا گیلانی صاحب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کی ریپرزینٹیٹیو سٹیٹس ان کا وہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک میجورٹی پارٹی کی ریپرزینٹیشن بھی ساتھ ہو اور پنجاب اسمبلی کی آواز جو ہے, میجورٹی کی آواز جو ہے اس سارے پروسیس میں شامل نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کے اوپر الزام لگ رہا ہے پچھلے 64 سال سے کہ جی وہ پنجاب پہلے بنگال کو ایکسپلائٹ کرتا تھا, باقی 3 چھوٹے صوبوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے,
ہمیں پنجابیوں کو گالیاں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں نے مشغلہ بنایا ہوا ہے، چاہے وہ کے پی کے میں ہوں یا سندھ میں ہوں یا کسی اور صوبے میں ہوں. پنجابیوں کو بسوں سے اتار کے گولیاں ماری جاتی ہیں بلوچستان میں اور دوسرے صوبوں میں جو پنجابیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب پنجاب کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور وہ بھی دوسرے لوگ کریں گے. جب تک پنجاب کی آواز اس میں شامل نہیں ہوگی ہم کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کو بھی ویلکم کروں گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کی رائے آپ نے سن لی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک پنجابی کو بلیم کرنے کی بات کی ہے خواجہ صاحب نے، یہ تو میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. ہمیں بڑا بھائی بنا کے تو جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، کیونکہ پنجابی بڑا کمپرومائزنگ ہے. اس لیے گریٹر گڈ کے لیے پنجابی نے کبھی اس طرح کھپ نہیں مچائی جس طرح بلوچ مچا لیتے ہیں یا سندھ والے مچا لیتے ہیں یا کے بی کے والے مچا لیتے ہیں. اور بہتر بھی یہی ہے کہ ہم ان حصوں میں نہ ہی بٹیں اور کسی ایک آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے بڑے مفاد کے لیے، تو وہ قربانی پنجابی دیتے بھی آئے ہیں. ڈیفینیٹلی پاپولیشن بڑی ہے، ایجوکیشن یہاں زیادہ تھی اور جو پس منظر ہے آزادی کے بعد اس میں پنجابیوں کو ایج بھی رہا ہے. یہ نہیں کہ اتنے پنجابیوں کو ایج بھی رہا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک چھوٹے صوبے یا نئے صوبوں کی بات ہے تو وہ بالکل اس وقت کی آواز ہے. اگر سرائکی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم تو بالکل ایج پہ ہیں، ہم جو میرا حلقہ ہے ہم تو بالکل ایج والے لوگ ہیں. سرائکی اور دوسرے پنجاب جو ہے اس کے ہم ایج پہ بیٹھے ہیں. اگر سرائکیوں کی یہ جینون آواز ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک علیحدہ صوبہ چاہیے تاکہ ان کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ ہو سکے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ان کو ان کا حق دے دیا جائے اور ان سے رائے لی جائے. اور جسٹ بیکاز دے آر ان دی پنجاب اسمبلی، اور وہ جو اسپیکر صاحب ہے پنجاب اسمبلی کے یا جو حکومت ہے پنجاب کی، اب کیونکہ وہ سرائکیوں کے پاس نہیں ہے تو اس لیے وہاں سے جو ہے وہ ناز کمیشن میں نام دیا جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرائکی اپنے لیے صوبہ علیحدہ نہیں چاہتے ہیں. میری تو جو سرائکی سے بھی بات ہوئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک علیحدہ صوبہ چاہیے. اور میرے خیال میں وقاص اکرم صاحب لیکن نون لیگ کے اعتراضات تو اس کمیشن کی کمپوزیشن کے حوالے سے ہیں. میں ملک صاحب میں کوئی ایڈ کروں اگر آپ جی خواجہ صاحب. دیکھیں میں نے بات صوبے کے مخالفت کی نہیں کی. ہم پاکستان میں اگر کوئی سارے پاکستانی مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کے 36 صوبے ہونے چاہیے تو بسم اللہ، کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح بات. پنجاب میں اگر جو ہے 8 صوبے ہونے چاہیے، سندھ میں 4 ہونے چاہیے، کے بی کے میں 3 ہونے چاہیے، بلوچستان میں کچھ 3-4 ہونے چاہیے، کوئی بات نہیں ہے. جب تک ہم فیڈریشن کے ایمبٹ میں یا فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہے 50 صوبے بنا لیں، ترکی میں بہت سے صوبے ہیں، انڈیا میں بہت سے صوبے ہیں، روزانہ بنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن دیکھیں یہ اس طرح ایکسپلائٹ نہ کریں، اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں. مجھے گیلانی صاحب نے مجھے کہا، اسمبلی میں مجھے کہا جب پہلی دفعہ مختوم احمد محمود صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے یہ آواز بلند کی تو انہوں نے کہا کہ میرے رشتہ دار جو ہیں وہ اپنے لیے علیحدہ صوبہ چاہتے ہیں، یہ ہم بننے نہیں دیں گے. یہ مجھے کہا انہوں نے، مجھے کہا گیلانی صاحب. میں یہ بات جو ہے 4 سال پرانی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی جو ہے یہ سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے پنجاب کی تقسیم کی بات شروع نہیں پیپلز پارٹی نے کی تھی. تو میں خلوص کے ساتھ کوئی بھی بات کرے، کوئی بھی فریق بات کرے، چاہے وہ بلوچی کرے، سندھی، پنجابی، پٹھان، جو بھی بات کرے، پاکستان کے مفاد کے اندر رہتے ہوئے کو بات کرے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. یہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. الیکشن 7-8 مہینے دور رہ گئے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اوقات جسٹ اے منٹ، آئی جسٹ ٹیک 30 سیکنڈ. آپ دیکھیں پنجاب کو پچھلے 2 سال سے بجلی اور گیس کے لیے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تینوں صوبوں نے پنجاب کے خلاف سٹے لیے ہوئے ہیں عدالت کے اندر جو ہے کہ پنجاب کو گیس نہ ملے. ہماری 700 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کراچی کو دی جا رہی ہے. اتنی پنجاب کے ساتھ ایکسپلائٹیشن، اور اس کے بعد پنجاب کے حصے بکرے پنجابیوں سے پوچھ کے کریں. خواجہ صاحب ساتھ رکیے گا. میں عبدالرشید گوڈیل صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر رائے دیں. ایک منٹ میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا. شیخ صاحب بتائیں. وہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پنجابی سٹیک ہولڈر ہیں، پنجابیوں کو اس پروسیس میں شامل ہونا چاہیے اور پنجابیوں کو بھی کھلے دل سے اس مشاورت کا حصہ بننا چاہیے.
جمہوری عمل ہے، کمپوزیشن پہ اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، یہ لڑنے والی بات نہیں ہے. مگر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد شروع کی تو لوگوں نے تو قائد اعظم کو بھی کہا کہ یہ سیاست کر رہا ہے اور یہ اپنے لیے کوئی حصہ چاہتا ہے. اور جس وقت بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تو ہم بھی کہتے رہے کہ شاید یہ سیاست کر رہے ہیں. اگلے زبردستی پھر وہ سارا سلسلہ انہوں نے کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ عمل ہونا ہی سیاسی قوتوں کے ہاتھ ہے، تو اگر سیاسی قوتیں اس کو ہیمر کریں گی تو لا مولا پھر یہ سیاسی طریقے سے ایک سیاسی ایشو بن کے ہی سامنے آئے گا، کیونکہ ملٹری ایشو تو ہے نہیں. درست ہے. میں شیخ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں عبدالرشید گوڈل صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس ایشو پہ آپ اپنی رائے دیں. آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن؟ مجھے اجازت ہے، میں نے جی بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. جی عبدالرشید گوڈل صاحب. ندیم ملک صاحب، ابھی صوبائی خود مختاری کا جو بل آیا تھا، جو 18ویں ترمیم میں آئی تھی، ندیم ملک صاحب ہماری رائے پہلے دن سے کلیئر ہے کہ صوبوں کو اختیار ملنا چاہیے اور پاکستان کی وفاق تبھی مضبوط ہو سکتی ہے صوبوں کو اختیار ملے گا. جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے تو نئے صوبوں کے لیے بھی اگر پارلیمنٹ کی اندر کسی نے پیش رفت کی ہے، پہلی ریزولوشن دی تو متحدہ قومی ممبر نے قائد طریق الطاف حسین بھائی کی ہدایت پہ ملتان کے جلسے کے بعد ہم نے وہاں پہ جو ریزولوشن دی اس میں یہ تھا کہ سرائکی صوبہ ہو، جنوبی پنجاب ہو، بھاولپور ہو، جو وہاں کے لوگ ریفرنڈم کے ذریعے ایک نام طے کرتے ہیں، یا ایک صوبہ ہو یا ایک سے زیادہ صوبے ہوں. اور ہمارے ہزارہ صوبے کے لیے بھی ہم نے آواز اٹھائی. ہم کہتے ہیں جہاں سے پاکستان بھر میں تحریکیں چلی ہیں تو احساس محرومی جہاں بڑھ رہا ہے، احساس محرومی جب احساس بیگانگی بدلتا ہے تو ملکوں کی تقدیر کے فیصلے دوسری قسم کے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے ہاتھ سے اگر ان کو حق دے دیں اور ان کو وسائل دے دیں تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ کیا انڈیا میں صوبے بننے سے کیا انڈیا کمزور ہوا؟ دوسرے ملکوں میں کیا صوبے بننے سے کیا ملک کمزور ہوئے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں بات ایک خواجہ آصف نے جاتے جاتے کر کی کہ وہ 3 صوبوں نے اسٹے لگا لیا ہے. وہ 18ویں ترمیم کے بعد ایسا مسئلہ ہوا گیس کی وجہ سے کہ پی کے نے اسٹے لیا ہوا ہے پنجاب پہ گیس، لیکن سندھ میں اسٹے ہونے کے باوجود قادرپور کی گیس کا 80% حصہ پنجاب میں جا رہا ہے. یہ ان کے زمانے میں جب یہ وزیر اعظم ان کی پارٹی کے تھے تو صوبائی بین نقل و حمل گندم کی بند کر دی جاتی تھی. کراچی والوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے کرنے دے شیخ وقاص. اور یہ بات ہے کہ صوبائی خود مختاری کے ساتھ مطلب صوبے بنے صوبوں کو اختیار فائنینشل اختیار بھی دیا جائے تاکہ صوبے اپنے ریسورسز جنریٹ کریں اور صوبے وفاق کے ہر روپے کے محتاج نہ ہوں، خود جنریٹ کر کے وفاق کو اور مضبوط کریں. جی بریک قریب آ گئی ہے. جی بریک لے لیں. میں بریک کے بعد چانڈیو صاحب سے بھی اور شیخ وقاص اکرم صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس کی مزید آپ سے جوابات لیے جائیں. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان میں نئے صوبوں کی ڈیمانڈ اور پنجاب کی تقسیم، اس کے اوپر پروگرام میں بات کر رہے ہیں. پنجاب کی تقسیم کی تو بات ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں جو نئے صوبوں کا مطالبہ ہے صرف پنجاب کی حد تک لیمیٹڈ نہیں ہے. میں آپ کو 4-5 نام یہاں پڑھ کے بتانا چاہوں گا جو اس وقت صوبوں کے مطالبے ہیں. ہزارہ صوبہ جو کے پی کے کو اس میں شامل کرنا پڑے گا آپ کو جب بھی آپ کو تقسیم کی بات کرنی ہے. سرائکی صوبہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ان کے منشور کا حصہ ہے، اس پہ وہ کریں گے. بہاولپور صوبہ پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے کہ بہاولپور سٹیٹ کا کیونکہ وہ اصل صورتحال میں ریسٹوریشن کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو واپس بنایا جائے. پشتون بلوچستان، یہ پشتون میں نے لفظ اس لیے بولا ہے کہ یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی جنہوں نے پچھلے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، محمود خان اچکزئی اور ان کے ساتھ جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو پختون پاپولیشن ہے بلوچستان کے اندر، پشتون بلوچستان کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے. اسی طریقے سے بلوچستان، یہ مطالبہ بھی ہے کہ بلوچوں کے وسائل جو ہیں ان پر ان کا کنٹرول ہے، بلوچستان علیحدہ بنا دیا جائے. جنوبی پنجاب صوبہ، اس کے اوپر بھی پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے. اور سندھ کے حوالے سے یہ ابھی میں ایک تصویر بھی آپ کے سامنے آپ کے رکھوں گا. یہ تصویر ہمیں واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد ہمیں ویڈیو کلپ بھی اور یہ تصویر بھی وہاں سے محسن ظہیر صاحب ہیں انہوں نے بھیجی. مہاجر صوبہ کا مطالبہ کسی زمانے میں بڑے زور و شور سے ہوتا تھا لیکن ابھی جب نئے صوبوں کی تقسیم کی بات کی گئی، نئے صوبوں کا مطالبہ سامنے آیا تو مہاجر صوبے کے لیے کراچی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے تصاویر اور بینرز اٹھائے اور واشنگٹن کے اندر ایک پریس کانفرنس ہو گئی. یہ اس پریس کانفرنس کے جو شرکاء ہیں اور پیچھے بینر بھی اور ان کے نام بھی اور پوری تفصیل بھی آپ کو اسکرین پہ میں دکھاؤں گا یہ کلوز اپ کر کے. یہ دکھاتے رہیے جی. جینے کا منصوبہ ہوگا
رہنے کو جب صوبہ ہوگا، اور یہ پیچھے لکھا ہوا ہے مہاجر صوبہ. مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ سے رد عمل چاہوں گا. پہلے تو میں ہمارے دوستوں نے بات کی ہے، خواجہ صاحب نے بات کی ہے، میرا تعلق پیپلز پارٹی سے، اور ایسے سمجھے کہ میرا پیدائشی تعلق ہے، کیونکہ میں بھی میٹرک میں تھا تو بھٹو صاحب کی سیاسی، پھر میں چچا لاہور کے ڈاکٹر مبشر کے کنونشن میں تھے. میرا تعلق ہے، اور روحانی طور پہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوں. تو میں سندھی، پنجابی، پختون اور بلوچ کی بنیاد پر سیاست نہیں کرتا، اور نہ ہماری سیاست وقت کے ساتھ تبدیل ہو کر سندھی پنجابی کی سیاست بنی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن خواجہ صاحب کی بات سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. میں اور آج آپ سے گواہی مانگتا ہوں کہ جب بھی اس ایشو کو چھوڑ کر جب بھی ہم نے سے مراد اور بھی لوگوں نے، لیکن میں نے جب بھی جہاں کہا یار یہ سندھ کا مسئلہ ہے، تو انکر صاحب کہتے تھے چانڈیو صاحب ایسے نہ کرو جی، ملک کی بات کرو جی، یہ سندھ کا نہ استعمال کرو جی. اب میاں شہباز شریف نے الیکشن کی آمد کے ساتھ ساتھ ہر مسئلے کو، جو پاکستان کا مسئلہ ہے، جو پنجاب کے عوام کا مسئلہ ہے، جو پنجاب کے صوبے کا مسئلہ ہے، اس کو پنجابی مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے. کوئی ان کو روکنے والا نہیں کہ جناب یہ آپ نے پنجاب کے مسئلے کو، جو پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے پنجاب کارڈ بنا دیا ہے. کوئی ان کو روکنے ٹکنے والا بات نہیں ہے. اب جنوبی پنجاب کی بات کریں تو اسمبلی قرارداد پاس کرے، وہ بھی تو پنجاب کی اسمبلی ہے. جب آپ کو تقسیم قبول ہی نہیں تو پھر کیوں ریزولوشن پاس کیا؟ بہاولپور کا کیا ہے تو بھی آپ کی پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے، تو اس پہ اعتراض کیا. اب کیونکہ الیکشن کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے یا ان کے اتحادی کی جانب سے بات آئی ہے، تو آپ کو اختلاف ہوا ہے. میں ایک پل کے لیے، کیونکہ آج یہ ماردھار سے بھرپور سیریز نہیں ہے، آج بڑا اچھی ایک گفتگو نکلی ہے. پاکستان مسلم لیگ اپنے حقیقی قیادتوں کے قتل اور وفات اور زبردستی دربدری کے بعد جن ہاتھوں میں آئی، انہوں نے اس کو ہر عامر کے ہاتھ کا کھلونا بنا دیا، اور ساری تباہیوں کی ذمہ دار وہ مسلم لیگ ہے جو قائد اعظم یا لیاقت علی خان صاحب، جو سہروردی صاحب، یا ان کے بعد جو قیادتیں آئی ہیں، ناظم الدین صاحب، ان کے بعد جو قیادتیں آئی، انہوں نے تباہی بچا رکھی ہے. ساری بیماریوں، تباہیوں کی جڑ یہ پاکستان مسلم لیگ ہے، جنہوں نے یہ تباہی آج کی. اس میں سے ایک مسلم لیگ آپ کی اتحادی بھی ہے. دیکھیں میں آج کہوں یہ تو آج کی بنی ہے، لیکن میں اس کو بھی نہیں کہتا، میں تو روحانی طور مسلم لیگ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی دھڑے پہ تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کیا، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں آج ایک سوال، پنجاب کی تقسیم کی جب ذکر کریں گے تو ان سے رد عمل تو توقع رکھیں، جب ان کی نمائندگی نہ ہوگی تو وہ تو شروع میں آپ کو کہا کہ یہ حساس معاملہ بنا ہے، میں اس پہ انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو قومی قیادتیں ہوتی ہیں، اس کو بھی ماننا ہوگا، ایسے بحرانوں میں سے، ایسے مشکل فیصلوں میں سے قوم کو کیسے نکالتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے. لیکن چانڈیو صاحب جب کمیشن بنایا جا رہا تھا، مجھے بعض چیزیں جو ہے وہ ان کا احترام اپنی جگہ ہے، سغرا امام کا، علی موسیٰ گیلانی کا، لیکن ہمارے ہاں کیا کوئی سرکردہ سینئر پولیٹیشین نہیں تھے کہ ہم نے پنجاب کی تقسیم کے اوپر علی موسیٰ اور سغرا امام کے حوالے کر دیا؟ ایک بات تو مجھے آپ بھی کرنے دیں کہ جب قوموں کے ساتھ سابق سندھ، سابق بلوچستان، سابق پختونخوا کا لگایا جا رہا تھا پنجاب کی اس زمانے کی قیادت کی طرف سے، تو یہ جو ہمارے صاحبان آج ناراض ہو رہے ہیں، ان کی بزرگان اس تصویر کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ پہلے تو مجھے اس کیس میں پہ دے دوں گا رد عمل، لیکن پہلے تو اس کیس میں سے ہمیں نکلنے دیں نا، جو باندھ کے خواجہ صاحب چلے گئے کہ سندھ سے آواز آئی ہے، کھپ پڑ گئی ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہو ان چیزوں سے، باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، بات چیت سے ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے. اب مجھے رد عمل دے دیں، یہ تصویر یہ دوبارہ وہ پریس کانفرنس کی تصویر دکھائے گا، میں تو اس پہ بات کرتا ہوں، اس پہ بتائیے گا. ضرور کروں گا، میں کسی کی گھبراہٹ کی بات نہیں، لیکن اگر نواز شریف صاحب یہ بڑا تاریخ کے ساتھ مذاق ہے جو خواجہ صاحب جیسے میرے محترم بتائیے گا سندھ کے ساتھ پختون. اور دیکھیں ہر بات کو اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ہو اور وہ ایک کمیشن تشکیل دے رہے کسی منصلاحی کی سربراہی میں، تو کیا نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں ہم ان سے اختلاف کریں گے، ان پہ بھی کر رہے ہیں، ان پہ بھی کر رہے ہیں. تو آج جینوئنلی میں رد عمل سے ناراض نہیں ہوں، میں رد عمل سے ناراض نہیں ہوں، پھر کہتا ہوں، لیکن کم سے کم اس میں سنجیدگی تو آنی چاہیے. احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب خوش آمدید کہوں گا. نئے صوبوں کا مطالبہ اور اس میں سرائکی صوبہ پیپلز پارٹی فوکس کر رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ طریقہ کار میں آپ کے اختلافات کیا ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نئے صوبوں کے مطالبے کو صرف انتخابی سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے. جب ہم 18ویں ترمیم کی کمیٹی میں موجود تھے تو وہاں پر بھی نئے صوبے بنانے کی بات ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی سمیت ان کے تمام اتحادیوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے وفاق کے حالات موزوں نہیں ہیں اور کچھ دیر کے لیے نئے صوبوں کے مطالبے کو مؤخر کر دیا جائے، چونکہ اگر یہ سلسلہ شروع کیا گیا تو اس سے ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور ایک فساد پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا 18ویں ترمیم کی کمیٹی کے اندر. لیکن اب جب انتخابات قریب آئے تو انہیں ضرورت تھی، جہاں بالخصوص پنجاب کے صوبوں میں وہ دیکھ رہے تھے کہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھے ہیں، تو اس کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا. ہم نئے صوبوں کے قیام کے حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انتظامی بنیاد بنائے جائیں اور ہمیں اختلاف اس بات احسن اقبال صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے کہ ایک ایسے صوبے میں جہاں ان کی حکومت نہیں ہے، وہ غیر مقبول ہے، انتقامی بنیاد کے اوپر وہ اسے تقسیم کرنے کی جو اسکیم بنا رہے ہیں، اس کی بجائے ہماری تجویز ہے کہ بہاولپور صوبہ، شمالی پنجاب صوبہ، جنوبی پنجاب صوبہ اور ہزارہ صوبہ اور فاٹا صوبہ، ان 4 صوبوں کو بنانے کے لیے اگر وہ کمیشن بنائے اور اس میں جو اس متعلقہ صوبے کے اسمبلی ہے اس کے کردار کو آئین کے مطابق مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اسکیم بنائیں گے تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. آپ اسے انتقامی کارروائی کیوں کہتے ہیں؟ پنجاب اسمبلی نے تو خود قرارداد پاس کی تھی. نہیں، وہ دیکھیے نا، وہ صرف پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. یہ صرف ایک صوبے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ ہزارہ صوبے کے لیے بھی مطالبے موجود ہیں، فاٹا کے لیے مطالبہ موجود ہے، صوبے کے لیے مطالبہ موجود ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک قومی اسکیم کے اندر بنایا جائے، نہ صرف یہ کہ ایک ایسا صوبہ جہاں ان کی مخالف حکومت ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک صوبے کا یہ انتخاب کریں. جو بھی اسکیم ہونی چاہیے اسے صوبائیت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، لسانیت پر نہیں ہونا چاہیے، اس کو انتظامی بنیادوں پر اور ملک کے آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ہم اس کی حمایت کریں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. میں دوبارہ کراچی جانا چاہوں گا رشید گوڈل صاحب. گوڈل صاحب، یہ میں نے تصویر ابھی سامنے رکھی ہے یہاں چانڈیو صاحب کے بھی، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا مہاجر صوبے کا بھی مطالبہ ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ندیم ملک صاحب، مہاجر صوبے کا مطالبہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی. دوسری میں لاجیکل بات آپ سے کروں گا. میں گوڈل صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. یہ نام اور تصاویر سکرین کے اوپر ہیں، اس میں سے آپ کے فارمر آفس بیررز ہیں اور ابھی آپ کے اراکین بھی ہیں. وہ ندیم ملک صاحب جو پارٹی کے سابق ایم پی ایس تھے، جن کا پارٹی سے اب کچھ تعلق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی. کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری لاجیکل بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ندیم ملک صاحب کہ پنجاب میں جب صوبوں کی آواز آئی تو لاہور پنجاب کا کیپٹل ہے. لاہور سے آواز نہیں آئی، پسماندہ علاقے سے آئی. پختونخوا سے جو آواز آئی وہ پشاور سے نہیں آئی، پسماندہ علاقے سے آئی. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ تحریک موجود ہے. اور احسن اقبال کی بات سے تھوڑا بہت میں اتفاق کرتا ہوں کہ پنجاب میں جنوبی پنجاب، بہاولپور، سرائکی، واٹس اوور 2 صوبے، 1 صوبے اور ہزارہ وال کی صوبے کی تحریک بھی ہے. فاٹا کی ہم نے حمایت کی ہے. تو پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس پہ کسی نے پہلی دفعہ جو آواز اٹھائی وہ متحدہ قومی موومنٹ تھی. اور پارلیمنٹ کی جب اس وقت قرارداد پیش کی گئی تو اس وقت تمام اراکین نے بشمول نواز شریف کے جو مسلم لیگ کے اراکین تھے انہوں نے بھی ہزارہ وال کی بھی حمایت کی اور پختونخوا کی اسمبلی کے ANP کے لوگوں نے سرائکی صوبے کی حمایت کی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد MQM نے کی پیش کی. بھائی اگر پیش کی ہے تو ایک MNA پورے پاکستان میں قانون سازی کر سکتا ہے. رشید گوڈل صاحب کوئی نہیں ہے. رشید گوڈل صاحب اگر آپ سرائکی صوبہ بنائیں گے تو اس میں آپ یہ چیز سامنے رکھیے گا کہ اس میں ایک حصہ جو ہے سرائکی بولنے والوں کا
وہ ڈی آئی خان والی جو بیلٹ ہے وہ خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ دو جگہ ہیں، وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، نام دیے اور ملتان کے ساتھ دوسری طرف 70% پاپولیشن سرائکی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ ساتھ ملتان کے ساتھ دوسری طرف چلے جائیں تو سندھ کے وہ ایریاز جو پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں وہاں سرائکی بولی جاتی ہے۔ تو جب آپ ری آرگنائزیشن کی بات دیکھیں وہاں سے ڈیمانڈ نہیں آئی، میں تو جہاں کی ڈیمانڈ آئی وہاں لکھتا ہوں، لیکن پارلیمنٹ کا ایک فورم ہے، ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، اس میں بیٹھ کے اگر بات ہوتی ہے پاکستان کے عوام کو چاہتی ہے تو پاکستان کے عوام اور تحریک جو چل رہی ہیں اس کے مطابق تو جو بھی جمہوری سوچ رکھنے والا ہے وہ دیکھے گا اس کو۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے ٹانگ سے آواز آئی تھی، ان کا نام ہم نے شامل کیا اس میں، اور ہزار بار کے لیے ہم نے ریفرنڈم بھی نہیں مانگا۔ پنجاب کے بات جو ہے وہ بالکل حق پہ جانب ہے کہ جہاں ایڈمنسٹریٹیولی نئے صوبے بننے کی ضرورت ہے وہاں بننے سے ہم کمزور نہیں ہوں گے، لوگوں کو سہولت ملے گی تو ہم مضبوط ہوں گے۔ انڈیا ہمارے سامنے، انڈیا کتنا مضبوط ہو گیا، ترقی انڈیا کی دیکھ لے تو مثال بنتی ہے اس کی۔ چانڈیو صاحب ہم نے کیا چیز یہ پیش نظر رکھی کہ جب سرائکی صوبے کا نعرہ لگائیں گے تو ہمیں کے پی کے سے بھی کہنا پڑے گا کہ ڈی آئی خان اور ٹانگ کے وہ علاقے جو سرائکی بولتے ہیں وہ ہمیں دے دو، سندھ سے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ جو پاپولیشن سرائکی بولتی ہے وہ سرائکی کا حصہ ڈال دو۔ میں پہلے کہہ چکا آپ کے آغاز بھی کہ چیزوں کو وقت کے ساتھ تبدیل ہونا پڑتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا سندھ میں وہ فلیکسیبلٹی ہوگی کہ وہ حصے جو سرائکی بولتے ہیں سرائکی میں شامل کرتے ہیں؟ ابھی تک سندھ میں ایسی علیحدگی کی بات نہیں ہے، اور جو تاریخی پس منظر رکھتے نعرے فوری طور پہ تو ان پہ توجہ گئی ہے۔ اگر حالات کا تقاضا ایسا ہو جائے کہ کہیں صوبے میں ہو تو ضرور اس کا جائزہ لیں گے۔ سندھ میں ایسی بات ہے نہیں، سندھ میں دوسری بڑی جماعت ایم کیو ڈی آئی خان میں ہے یہ بات، ٹانگ میں ہے۔ آپ تو جب آپ سرائکی کی بات کرتے ہیں نا تو پھر سرائکی میں پورے سارے آتے ہیں، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اگر نمائندگی نہیں ہے تو ملکی معاملات میں وہ رول ادا نہیں کر سکتے، پھر تو مسلم نون بہت سارے علاقوں میں نمائندگی نہیں ہے، پھر وہاں کیسے سیاست کرے گی، کیسے اس علاقے کی نمائندگی کا حق ادا کرے گی؟ کیوں کر میاں صاحب جا کر سندھ کے کسی گاؤں میں پیپلز پارٹی مخالفوں کا جلسہ کر کے سندھ کی ترجمانی کا حق ادا کر سکیں گے؟ کیوں کر سکیں گے؟ یہ ان کا دلیل ہی غلط ہے۔ لیکن اصل کیا ہے، انہوں نے ہر مسئلے کو پنجابی مسئلہ بنا کر اپنی زندگی چاہیے، ہم وہ نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں پنجاب کے معاملات ہیں، بعض معاملات اصول مانگتے ہیں۔ یہ اصول نہیں ہے، اصول یہ تھا کہ جیسے انڈیا میں وہ اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا گیا، ہم ایک ری آرگنائزیشن کمیشن بنا کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں انتظامی بنیادوں کے اوپر یہ چیز پاسبل ہے، پھر اس پہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایشو اٹھا ہے، سنجیدہ لوگ ہیں، اعتزاز احسن ہے، چانڈیو صاحب آپ بیٹھے ہیں یہاں پر میرے سامنے، رضا ربانی ہے، آپ ایم کیو ایم سے سینئر لوگ لیتے ہیں، نون لیگ سے سینئر لوگ لیتے ہیں، اسحاق ڈار ہے، خواجہ صاحب بٹھاتے اور چیزیں فیصلہ کرتے ہیں، چیزیں درست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب بات نکلی ہے، ایشوز نکلے ہیں، معاملات ہو گئے، لیکن میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں جذبے پہ بات کر رہا ہوں۔ جذبے اگر ہے تو چیزوں کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ جو ایشو ہے نا، شروع سے جب سے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں آئے ہیں، ہر چیز کو پنجابی رکھ دینا یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اگر دیکھیے نواز شریف اور نون لیگ جا کے بتائیے سندھ کے معاملات میں یہ فیصلہ کریں تو آپ کتنا سخت رد عمل دیں گے؟ نہیں، میں آج ان کی آرگیومنٹ رکھوں گا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میاں صاحب سندھ میں بات سن لیں، نہیں ہمیں بات کرنے تو، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ میاں صاحب سندھ میں سیاست نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ ان کا دلیل ہے کہ کیونکہ وہاں نمائندگی نہیں ہے تو پھر میاں صاحب کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ نمبر 2، انہوں نے سارے معاملات کو ایسے بنا دیا ہے، ہم نے بھی اعتراض کیا، وفاقی قیادتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم بنے ہیں میاں صاحب 2 بار، ایک بار بھی پاکستان کے وزیر اعظم کا چہرہ انہوں نے نہیں دکھایا، سارے کے سارے معاملات ان کے ایک صوبے تک رہے، ساری پالیسیاں ملک کی بہتری کے نام میں ایک صوبے تک محدود رہی، ایک سندھ صوبے کی ترقی کو روکا گیا، ان کے منصوبوں کو روکا گیا، سب کے سب منصوبے وہ قومی قیادت لگتی نہیں۔ گوڈل صاحب کیا ایک قومی کمیشن اگر تشکیل دے لیتے پورے پاکستان میں جہاں جہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ساروں کو سن لیتے اور پھر فیصلہ کر لیتے جیسے آپ نے 18ویں ترمیم میں کیا تھا، کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ندیم ملک صاحب 18ویں ترمیم میں متحدہ قومی ملک کا موقف تھا کہ صوبے بننے چاہیے، تو